हॉकी क्यों दिन ब दिन नीचे जा रही है, हॉकी को कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा? ये बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस से निकलते हैं। आप देखें, आपके पाकिस्तान में आप देखें कौन सा स्कूल है जहाँ पे हॉकी खिलाई जाती है। कि पहले होता था कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये इनके टूर्नामेंट सारा साल जारी रहते हैं। नहीं, वानी साहब ज़ाहिर है वो हॉकी के प्लेयर तो नहीं है ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने आगे बंदों को असाइन करना है, जो टीम बनाएंगे उन्होंने एक मैनेजमेंट बनाया। तो ये कोचिंग ख़ास तौर पे अब बड़ा टेक्निकल काम हो गया। मतलब ये नहीं कि अगर कोई बहुत अच्छा माजी में खिलाड़ी रहा तो आप उसको कोच देखें, उन्होंने एक तख्ती पकड़ी होगी, मतलब उस पर कुछ ना कुछ वो ड्रा करते रहते हैं, लड़कों की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। हमारे कोच बस वो बाहर खड़े रहते हैं, गोल अगर टीम कर दे हल्का फुल्का बैकअप कर दिया। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो असर रसूख वाला हो, जो हुकूमत पे जिसका असर रसूख हो, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पे उसका असर रसूख हो, यानी फंड्स वो लेके आए। ये जो नूर खान साहब थे वो भी हॉकी प्लेयर तो नहीं थे ना, बस लड़के ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं कुछ अरसे के लिए आप इससे दूर हो जाइए। अब पहले और अभी वाली हॉकी में तो जमीन आसमान का फर्क है। आपने अगर 30 लड़के इकट्ठे कर लिए हैं तो वही पलट के वही लड़के आ रहे हैं, वही खेल रहे हैं। आप नीचे से तैयार करें लड़के, टूर्नामेंट्स करवाएं। आप जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे कोई बंदा इंकरेज नहीं होगा। सही, मतलब जब तक आप ये नहीं करेंगे लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा। देखिए बड़ा नेचुरल है, जब बंदा टीवी पे आता है ना तो उसको बड़ा शौक होता है यार कि मैं थोड़ा सा अच्छा खेलूं, लोग मुझे देख रहे हैं, उसको पता है मुझे देखने किसी ने। आपने देखा होगा कि इंडिया की किटों पे लिखा होता है उड़ीसा, मतलब उड़ीसा उनकी जो गवर्नमेंट है उसका एग्रीमेंट है इंडियन हॉकी टीम के साथ कि हम आपको 2033 तक सपोर्ट करें। रेलवे थी या रेलवे में मैं लाहौर में जाता था, अब यकीन करें कि कोई सड़क ऐसी थी जिसमें रेलवे का ट्रैक सूट पहन के लोग फिर ना रहे हो। अगर मेरा बेटा है तो आपने उसको रखवा दिया, आपका बेटा है तो मैंने रखवा दिया। लड़के अपने बनाएंगे। अब ये मंजूरुल हसन ने बनाई है ये टीम जो है माड़ी गैस की, आप देख लें। इसी तरह जो अदारे, अब लताफत शाह हैं और कमरान अशरफ हैं, इनको रखा है सुई गैस वालों ने। हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम आखिरी नंबर पे क्यों थे, लेकिन हमारे छोटे छोटे पतले सूखे लड़के जिनके बारे में उमर शरीफ कहा करता था कि एक हाथी उन्होंने पकड़ी है, 2 निकर से बाहर हाथियाँ निकलेंगी, सिलसिला ठीक नहीं कर सकते। उनके पास तो लड़के तैयार हुए आए, उन्होंने भी इनके साथ तो मेहनत ही नहीं की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और आज हम जिस मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये हमारे कौमी खेल के बारे में है, यानी कि हॉकी के बारे में है। हॉकी क्यों दिन ब दिन नीचे जा रही है, हॉकी को कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में कुछ लोग बुला रखे हैं जिनको हॉकी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरी बाईं जानब जो पहली शख्सियत है इनका नाम शफकत है और ये बड़ी शफकत से हॉकी खेलते रहे हैं, फुल बैक खेलते रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। शफकत साहब बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मेरे जो राइट यानी दाई जानब बैठे हुए हैं अंसर भट्टी साहब, ये ख़ुद भी ये हॉकी खेलते रहे हैं लेकिन असल में ये जर्नलिस्ट है और उनकी जो नज़र है वो बड़ी क्रिटिक है और क्रिटिकल जायज़ा आज हमारे साथ ये पेश करेंगे हॉकी का। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शफकत साहब ये बताएं, 72 गोल बिल्कुल बाहर निचले, अगर 10 टीमें हैं तो हमारा नंबर 11वां होता है, क्या वजह, क्यों हॉकी इतनी डाउन हो गई? हॉकी में आप देखें जी, हॉकी की नर्सरी ख़त्म हो गई है। जहाँ से प्लेयर बनते थे ना, अभी आपके पास वो वाली क्लास नहीं है। प्लेयर जो है ये बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस से निकलते हैं। आप देखें, आपके पाकिस्तान में आप देखें कौन सा स्कूल है जहाँ पे हॉकी खिलाई जाती है, या किसी कॉलेज में किसी के पास ग्राउंड नहीं है। जिन स्कूल कॉलेजेस के पास ग्राउंड थे वो ग्राउंड उन्होंने ख़त्म करके वहाँ बिल्डिंग्स बना दी। सही, तो चलो एक तो हो गया कि हमारी नर्सरी खत्म हो गई, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी पहले होता था कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये इनके टूर्नामेंट सारा साल जारी रहते थे। अब वो भी नहीं है। फिर इंटर प्रोविंशियल हुआ करता था, इंटर बोर्ड हुआ करता था टूर्नामेंट। सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक टूर्नामेंट खत्म होता था, दूसरे शहर में शुरू हो जाता था। तो सारा साल हॉकी जारी रहती थी। अभी वो वाला काम ही नहीं है, हॉकी है ही नहीं अभी। अंसर साहब, नई रजीम आई है, वानी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है, तो क्या उन्होंने कोई इस तरीके से कोई रोड मैप बनाया है? आप चूँकि बड़े वहाँ पे इस्लामाबाद उनके करीब ही रहते हैं और बड़ी कुर्बत भी है, आप तो कुछ बताएंगे हम कि उनका रोड मैप ठीक है या वो भी उसी जगह पे ठप्पे लगा रहे हैं जहाँ पे पहले लगे हुए हैं कई सारे?
دیکھیں جی وانی صاحب کاغذوں کی حد تک تو بڑا مطلب ان کا رول نظر آ رہا ہے کہ میں مطلب ان کے ہم دیکھتے ہیں پریس میں آئے دن ہمیں پریس ریلیز بھیجتے ہیں کہ ہاکی کے فروغ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، لڑکوں کو فنڈ دے رہے ہیں اور مطلب گراس روٹ لیول پہ ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کوشش، لیکن آن گراؤنڈ انفارچونیٹلی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نا. کیا ایسا تو نہیں کہ ان کو ٹیم نہیں بنا سکے اپنی؟ نہیں، وانی صاحب ظاہر ہے وہ ہاکی کے پلیئر تو نہیں ہے نا، وہ تو ایڈمنسٹریٹر ہے. انہوں نے آگے بندوں کو اسائن کرنا ہے جو ٹیم بنائیں گے. انہوں نے ایک مینجمنٹ بنائی. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جو آسٹریلیا میں ایپیسوڈ ہوئی یا اس سے پہلے پرو لیگ جو فرسٹ اس کا فیز تھا اس میں پرفارمنس کے بعد انہوں نے ساری مینجمنٹ چینج کر دی، نئے لوگ آ گئے. لیکن جیسا کہ آف دی کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کوچنگ خاص طور پہ اب بڑا ٹیکنیکل کام ہو گیا. مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بہت اچھا ماضی میں کھلاڑی رہا تو آپ اس کو مطلب کوچ بنا دیں اور وہ ڈلیور بھی کرے. سیپریٹ سبجیکٹ ہے. مطلب یہ ایک بالکل بڑا سفسٹیکیٹڈ اور بڑا ماڈرنائزڈ. آپ انڈیا کی ہاکی کو دیکھیں، ان کا کوچ ہے ساؤتھ افریقن کریگ فلٹن. مطلب وہ 2023 سے ٹیم کے ساتھ ہے اور اس کا کانٹریکٹ ہے 2028 تک. اور 2028 کے جو اولمپکس ہیں وہ اس وقت تک ٹیم کا کوچ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے 5 سال تک رہنا. اس کے بعد آپ اس کا پیکج دیکھیں، مطلب پاکستان کے کوئی 70 لاکھ روپے پر منتھ اس کو ملتے ہیں اور یہ اس کو 5 سال کا کانٹریکٹ ہے. اس سے پہلے وہ ختم نہیں کر سکتے. مطلب ایک کنٹینیوٹی ہے نا. اوکے، ایک تو کنٹینیوٹی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح جانب، صحیح سمت کی طرف آپ نے. پھر آپ دیکھیں نا، آپ کوچنگ کا آپ دیکھیں، ہمارا کوچ مطلب آپ فورن کوچ دیکھیں، انہوں نے ایک تختی پکڑی ہوگی، مطلب اس پہ کچھ نہ کچھ وہ ڈرا کرتے رہتے ہیں، لڑکوں کی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں. ہمارے کوچ بس وہ باہر کھڑے رہتے ہیں. گول اگر ٹیم کر دے ہلکا پھلکا بیک اپ کر دیا، اگر اپنے خلاف گول ہو جائے تو وہ اللہ کی رضا سمجھ کے. اوکے مطلب یہ آپ نے ایک جب ہم بھی کھیلتے تھے تو ہمارے کوچ تھے، اب ان کا نام لینا، تو ایک کھلاڑی زخمی ہوا تو انہوں نے سب کو بلایا ادھر آؤ، تو ہم پہ 4 گول ہو چکے تھے. انہوں نے کہا اوے تسی بھی گول کرو، یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ تسی بھی گول کرو. اچھا شفقت صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر چاہیے جو اثر و رسوخ والا ہو، جو حکومت پہ جس کا اثر و رسوخ ہو، جو بہت ساری بڑی بڑی کمپنیوں پہ اس کا اثر و رسوخ ہو، یعنی فنڈز وہ لے کے آئے، تو ہم وہ ہر وقت گانا گاتے ہیں. لیکن جب وہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ہاکی کا پتہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محی الدین وانی صاحب اچھا انتخاب ہیں، کیونکہ ان کا ایک کارپوریٹ جو فرمیں ہیں یا کمپنی ہیں ان سے ان کا بڑا قریبی ہے اور وہ بڑا فنڈ بھی لے کے آئے اور انہوں نے کھلاڑی کو فنڈز دیے بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ؟ لیکن جی اب یہ جو نور خان صاحب تھے وہ بھی ہاکی پلیئر تو نہیں تھے نا، وہ بھی تو ایڈمنسٹریٹر تھے. نور خان تو ایک کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صحیح ہونا چاہیے. اب وانی صاحب نے خود تو ہاکی کھیلنی نہیں ہے، کھیلنی تو لڑکوں نے ہے. آپ کے پاس لڑکے ہی نہیں ہیں، سٹف ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہیں کچھ عرصے کے لیے آپ اس سے دور ہو جائیں. آپ اپنی نرسری صحیح کریں، پہلے گراس روٹ لیول سے آپ اپنا انڈر 15 سے شروع کریں. آپ مختلف کوچز بنائیں، باہر سے کوچز بلوائیں، آپ اپنے کوچز کو ساتھ ان کے ٹرین کروائیں. کوچ اپنے جو آپ کے کوچز ہیں ان کو کورسز کروائیں جدید ہاکی. اب پہلے اور ابھی والی ہاکی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ کی بات چلے مان لیتے ہیں کہ ہم کوچز باہر سے بلاتے ہیں، اپنے کوچ ٹرین کراتے ہیں، نرسری بناتے ہیں، لیکن وہ جنون کہاں سے لائیں جو آپ کے وقت کھلاڑیوں میں تھا؟ کیا وہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے یا اگر نہیں ہے تو کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ تو اپنا ملکی سطح پہ آپ دیکھیں، اگر یہ وانی صاحب جو ہیں یہ سکولز اور یہ کالجز جو ہیں ان کو کوئی آرڈر جاری کروائے نا، کمپلسری کروائے. ہمارے وقت میں 40 منٹ کا ایک سپورٹس کا پیریڈ ہوا کرتا تھا. وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ جب ایک چیز ایک سسٹم بن جائے گا، یعنی کمپلسری ہو جائے گی، تو کوئی نہ کوئی کھیلتا رہے گا. لیکن آپ کے وقت ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جنون تھا کھلاڑی کو. آج کل اگر وہ کہہ رہا ہے نا مسل میں پین، تو اس کو کھلاڑی بتاتا نہیں تھا کہ اگر میں باہر ہو گیا تو پیچھے 2 میرے کھلاڑی تیار بیٹھے ہیں، وہ شاید پھر مجھے نہ آنے، جو جس کو موقع ملتا تھا وہ سٹار بن جاتا تھا. وہ سٹار بن جاتا تھا. تو ایک جنون بھی تھا اور لوگوں کے پاس سٹف نہیں بھی تھا. میں نے کہا ٹریک سوٹ تو آئے بہت بعد میں ہیں، شوز یہ گرپر تو بہت بعد میں آئے ہیں. ہمارے تو جو سفید سے جن پہ چاک کے ساتھ ہم پالش کر کے تو کھیلا کرتے تھے، وہ جنون کیسے لایا جائے؟ یہ نوکریاں اس میں یہ ہے نا، دیکھیں سارے اب لڑکوں کو پتہ ہے ہم نے ہاکی کھیلنی ہے، کھیل کے گھر چلے جانا ہے. ان کو نہ
کوئی انسینٹیو ملنا ہے ان کو، نہ کوئی ان کو نوکریاں ملنی ہیں. پاکستان ٹیم سے لڑکا کھیل رہا ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے. بینک تھے، سارے بینکوں نے اپنی ٹیمز ختم کر دی ہیں، اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دی ہیں. اب دیکھیں صرف پی آئی اے اور نیشنل بینک 2 ٹیمیں اور کسٹم بھی ہے، یہ 3-4 ٹیمیں رہ گئی ہیں، باقی سارے ڈپارٹمنٹس ہی ختم ہو گئے اور ہیں. وہ بھی خانہ پوری کی حد تک رہ گئے. پہلے یہ تھا اگر 50 لڑکے کیمپ میں ہوتے تھے یا 30 لڑکے کیمپ میں ہوتے تھے تو ان کے پیچھے 50 لڑکے اور ہوتے تھے. ابھی 50 لڑکے آپ کیمپ کے لیے اکٹھے کریں، آپ کے پاس 50 لڑکے ہی نہیں ہیں. آپ نے اگر 30 لڑکے اکٹھے کر لیے ہیں تو وہی پلٹ کے وہی لڑکے آ رہے ہیں، وہی کھیل رہے ہیں. آپ نیچے سے تیار کریں لڑکے، ٹورنامنٹس کروائیں، آپ زیادہ سے زیادہ لڑکوں میں شعور اجاگر کروائیں، اس شوق ان میں پیدا ہو بچوں میں، یہ ہاکی کھیلیں. ہاکی کھیلیں گے تو یہ اوپر آئیں گے نا. نیچے ہاکی کھیلنے والا نہیں ہے، اوپر کیسے آئے گا کوئی؟ اوکے بھٹی صاحب، آپ نے جو ابھی ایک مثال دی انڈیا کی، انڈیا کے پاس بجٹ بہت ہے، پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے. تو کیا پیسے کے بغیر بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے اس کے لیے زیادہ سے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں چاہیے، اور جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نرسری میں لوگوں کو انسینٹیوز دینے چاہیے، بچوں کو انسینٹیوز دینے چاہیے، کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، جب تک آپ انسینٹیو نہیں دیں گے کوئی بندہ انکریج نہیں ہوگا. آپ نے جنون کی بات کی نا، ہم بھی تھوڑی بہت ہاکی کھیلتے ہیں، عرصے سے ہاکی دیکھ بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے جنون کھیلنے والوں میں بھی ہے اور دیکھنے والوں میں بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس جنون کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ چینلائز کون کرے گا اور کیسے چینلائز کیسے ہوگا؟ ہاں جی، آپ کا پرو لیگ ہائیسٹ ایک فارمیٹ ٹورنامنٹ ہے، آپ کا نیشنل گیم ہے ہاکی، کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا. صحیح. آپ وہ غیر ملکی ٹی وی چینلوں پہ آپ پے کر کے آپ اپنے میچ دیکھ رہے ہیں. صحیح. مطلب لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹیم مطلب کیا کر رہی ہے، کیا کھیل رہی ہے؟ ورلڈ کپ پی ٹی وی اسپورٹس لائیو دکھا رہا ہے. صحیح. مطلب اپنی نیشنل گیم کو پروموٹ کوئی چینل نہیں کرتا. صحیح. مطلب جب تک آپ یہ نہیں کریں گے لوگوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بڑا نیچرل ہے، جب بندہ ٹی وی پہ آتا ہے نا تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے یار کہ میں تھوڑا سا اچھا کھیلوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو پتہ ہے مجھے دیکھنے کسی نے نہیں ہے، کیا محنت کرنے. مطلب ایک تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹ ہیں وہ تو ٹی وی پہ دکھائیں نا. صحیح. مطلب اس کے بعد انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے پتہ ہے پی ٹی سی ایل کا، مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کی بھی ایک ٹیم ہوتی تھی. میں کچھ عرصہ پی ٹی سی ایل میں رہا ہوں. تو اس وقت ہمارے 8-9 پلیئر پی ٹی سی ایل کے نیشنل ٹیم میں کھیلتے تھے. مطلب اتنا سارے ڈپارٹمنٹ کرتے تھے اس وقت. صحیح. لیکن اب وہ ختم ہو گیا ڈپارٹمنٹ. اسکول والا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کالج ہم اسکولوں میں کھیلے، کالج میں کھیلے، یونیورسٹی میں کھیلے. اب صحیح بات ہے وہاں تو بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں گراؤنڈوں میں. صحیح. تو یہ گورنمنٹ لیول پہ ہی ہوگا. باقی انڈیا کی آپ نے بات کی نا، انڈیا کا بجٹ واقعی بہت کروڑوں میں ہے. ہمارا بجٹ تو ہوتا ہے نا کیس ٹو کیس. میں پرو لیگ میں گئے، ٹیم جانی ہے تو پیسے دے دو. انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ اینول گرانٹ ہوتی ہے ان کی، اور ہر سال بجٹ میں اپروو ہوتا ہے. مطلب اس دفعہ پتہ 2-3 ارب روپے انہوں نے 26-27 کے لیے رکھے ہیں، جس میں ہاکی کے لیے بھی ہے. بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، اس سے زیادہ ہے ان کا بجٹ. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی کٹوں پہ لکھا ہوتا ہے اڑیسہ. مطلب اڑیسہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ایگریمنٹ ہے انڈین ہاکی ٹیم کے ساتھ کہ ہم آپ کو 2033 تک سپورٹ کریں گے. مطلب وہ سارے اخراجات وہ اڑیسہ کی گورنمنٹ ان کے برداشت کرتی ہے. ہمارے ہاں کون سا ایسا صوبہ ہے جو ہاکی کو پروموٹ کرتا ہے؟ مطلب یہ بھی ہونا چاہیے نا گورنمنٹ. وہ پھر آپ کی نیشنل گیم ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کے ہیڈ ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہاکی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. شفقت صاحب، آپ نے فرمایا کہ بینکوں نے ٹیم ختم کر دی، 2-3 ادارے آپ نے ان کا نام لیا کہ ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب بینکوں کی ٹیمیں تھیں تو اس میں کئی ایسے پلیئر ہوتے تھے جو بالکل سفارشی تھے اور خانہ پوری کے لیے بھرتی ہو جاتے تھے، اور اس کا بالکل نیگیٹو استعمال ہوا ہے ان کی سپورٹس سیکشن کا بینکوں کے. یا ریلوے تھی، یا ریلوے میں لاہور میں جاتا تھا، آپ یقین کریں کہ کوئی سڑک ایسی نہیں جس میں ریلوے کا ٹریک سوٹ پہن کے لوگ پھر نہ رہے ہوں. ان کی کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، گراؤنڈ ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے. تو اس کو ان آرڈر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان اداروں کو؟ اور اداروں کو ٹیم بنانے کے لیے ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا پرائم منسٹر کا، لیکن اس پہ بھی عمل دخل نہیں ہوا. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں نا جی، یہ ادارے جو ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سفارشی لڑکے آ جاتے ہیں، جو 11 لڑکے کھیلنے والے ہیں ان میں تو سفارشی نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے، ان میں نہیں ہوتا، لیکن وہ تو سب 19-20 ہوتے ہیں لڑکے. تو کسی وقت کوئی یہ
पसंद नापसंद वाला मामला भी होता है, पसंद नापसंद ने भी तो पाकिस्तान की हॉकी तबाह की है ना। सही, ये बात आप अदारे की बात कर रहे हैं, आपके कौमी खेल को बर्बाद किया है पसंद नापसंद ने। अगर मेरा बेटा है तो आपने उसको रखवा दिया, आपका बेटा है तो मैंने रखवा दिया, मिलजुल के ये मिलजुल के नूरा सारा कुश्ती बस होती रही। नूरा कुश्ती होती थी। नहीं, फंड जो है इनके मिस यूज होते हैं, उस पर भी बहुत शोर शराबा रहता है। सारा साल हम खबरों में देखते हैं कि जी कोई कहता है जी करप्ट माफिया आ गया, कोई कुछ कहता है, किसी के ऊपर केस है, लेकिन किसी का अगर कोई केस इन्होंने डिक्लेयर किया कि इसने करप्शन की है तो पूछा किसी ने कुछ नहीं है, उसको हतमी अंजाम तक कहीं भी नहीं पहुंचाया वो। नहीं, अब देखें जैसे माड़ी गैस ने टीम बना लिया और वो अच्छा उसको कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टीमें बनाएं उनका क्या निज़ाम कौन बनाए, कैसे उस निज़ाम को ठीक करें ताकि सही लड़कों को जॉब मिले और जो मेरिट पे हो वो आगे आए, बजाय इसके कि मेरे जैसे प्लेयर आगे। वो तो ये है ना जी, जो अदारा अपनी टीम बनाएगा वो खुद लड़के अपने बनाएंगे। अब ये मंजूरुल हसन ने बनाई है ये टीम जो है माड़ी गैस की, हाँ, अच्छी आप टीम देख है। लें। हाँ। इसी तरह जो अदारे, अब लताफत शाह हैं और कामरान अशरफ हैं, इनको रखा है सुई गैस वालों ने, वो सारे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रायल लिए हैं और जगह जगह पे जाके उन्होंने लड़के देखे हैं और उनको इन सबको बहुत सिफारिशें आई हैं, हमारा लड़का रख लो, हमारा रख लो, लेकिन वो फिर एंड में ये हुआ कि वो डिपार्टमेंट ने टीमें ही नहीं बनाई उनकी, वो बीच में ही रह गया काम। चले, मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन एक प्लेयर जिसका अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया है, उसने नेशनल टीम में अपने बेटे को डाल लिया था। आपकी इजाज़त से जी, एक बात, जो आपका पहला सवाल था कि हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम आखिरी नंबर पे क्यों आती है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसा कि शफकत साहब ने ऑफ दी कैमरा मतलब इन्होंने एक मिसाल दी कि हमारा कंपैरिजन कोई नहीं था किसी भी टीम के साथ। अब लोग आम गालियां दे रहे हैं टीम को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि दूसरी टीमें कौन सी हैं। मतलब पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम के मुकाबले की टीम नहीं थी, मतलब सबसे, वैसे भी रैंकिंग में 12वें नंबर पे है और प्रो लीग में सारी इससे ऊपर की टीम थी, तो ला महल्ला उसने नीचे ही आना था अनलेस के कोई मौजा हो जाता। 9वें नंबर पे आई है। नहीं, आप देखें बड़ी साहब, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, इंडिया से हम कभी 7-1 से आ रहे थे, हमने 7-1 से हराया था दिल्ली में एशियन गेम्स के फाइनल में, वो मैं मौजूद था उस स्टेडियम में। सही है। तो इंडिया को तो हम बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखते थे। चले कभी हॉलैंड से हम या जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया ने फिर डोमिनेट किया क्योंकि वो बहुत आगे थे, वो फिजिकल बहुत फिट थे, लेकिन हमारे छोटे छोटे पतले पतले सूखे सूखे लड़के जिसके बारे में उमर शरीफ कहा करता था कि एक हाकी उन्होंने पकड़ी है, 2 निकर से बाहर हाकियाँ निकली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 मरतबा जीते हैं, तो किसी बात से जीते हैं। इंडिया आगे आया उसकी वजह तो यही हम नहीं, डिस्कस कर रहे हैं। जी, जी। यही डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, हमने बजट ठीक है वो कर ली, मुकाबला हमने अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की टीम को कहाँ पे हमारे से गलतियाँ हो रही हैं, हम किस तरीके से ऊपर लाएं, ये आप भी बताएं, ये शफकत साहब भी बताएं। गलतियाँ ये है कि आप मैनेजमेंट की मतलब कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। ये ना हो कि एक आप टूर्नामेंट हारें और टीम सारी मैनेजमेंट चेंज। चलें इस पे बात करते हैं। मंजूरुल हसन साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े लेजेंड है, उनका नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी में, बहुत चलें बड़ा। आप मुझे बताएं, आपके चूंकि दोस्त भी हैं, आप ज़रा सच्ची बात कीजिएगा कि वो इसको कोच करना चाहिए उन्हें, इस टीम को, लोग कहते हैं इनको कोच करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। एक दिन में तो ये सारा सिलसिला ठीक नहीं कर सकते। उनके पास तो लड़के तैयार हुए आए हैं, उन्होंने भी इनके साथ तो मेहनत ही नहीं की है। सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जदीद हॉकी नहीं खेले हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जदीद हॉकी जो खेले हुए हैं तो वो भी तो साथ ही है ना, पिछले 20-25 साल से। ताहिर जमान है और ये जमान को तो हटा दिया ना, है वो साथ, वो अभी भी साथ है उनके, उस तरीके से साथ। ख्वाजा जुनैद है, वो भी तो साथ ही है, वे भी इतना अरसा इन्होंने भी तो जदीद हॉकी खेली है। मंजूरुल हसन ने भी तो AstroTurf की हॉकी खेली है ना, उन्होंने कौन सा नहीं खेली। वो देखें मारी गैस वाली टीम भी तो उन्होंने तैयार की है ना सर। जब हम AstroTurf वाली जो जब ये छोड़ के गए ना, उसको था 5-3-2-1 के हम 5 फॉरवर्ड 3 हाफ 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर होता था। तो अब तो वो फुल बैक और गोलकीपर और वो हाफ लाइन वाला तो तस्वर खत्म हो गया। अब तो कोई भी जाके फॉरवर्ड बन जाता है, कोई भी उसमें फिटनेस तो सारे उसमें आपको ऑलराउंडर लड़के चाहिए अभी। जी जी, फिटनेस वाला भी मामला है। हमारे अगर लड़के कोई अनफिट हो जाते हैं, ये उसको भी इनको चाहिए कि उनकी ट्रीटमेंट सही तरह से हो। ओके, फिटनेस का बहुत बड़ा मसला है हमारी टीम के साथ। सर मैं चाहता हूँ किसी कंक्लूजन की तरफ आप आएँ। हम कभी ठीक है इंडिया के पास बजट ज़्यादा है, उन्होंने भी अपनी कंटिन्यूटी कर ली, हमने ये कह लिया कि वानी साहब आ गए, इनके भी हो गए। हमें टारगेट करें, पिन पॉइंट करें कि किस जगह अब भी गलती कर रहे हैं।
جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انہوں نے بات کی اچھی جائے, میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں ابھی جانا نہیں چاہیے. 2-3 سال کے لیے ہمیں پیچھے ایک سٹیپ کر لینا چاہیے, اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جب ہمارے کپڑے سل جائیں, ہماری آنکھیاں ٹھیک ہو جائیں, بال ہمارے ٹھیک ہو جائیں, شوز وغیرہ ٹھیک ہو جائیں, پھر ہم جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں ذرا اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں آپ بے شک آپ پرو لیگ کے لیول کی آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے تھے, لیکن آپ گئے, اور جب آپ نے پہلا فیز کھیلا ارجنٹینا میں پرو لیگ کا, بے شک آپ سارے میچ ہار گئے. بائی دی وے میں نے تو شروع سے ہی لکھا تھا اس پرو لیگ کا اور اس کا بھی کہ پاکستان کوئی میچ نہیں جیتے گا. مطلب یہ انڈرسٹوڈ تھا, ہم لوگوں کو نہیں پتا. لیکن اس پرو لیگ کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ جب مصر میں ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کھیلنے گئے, آپ نے ساری ٹیموں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. یہ صرف اسی آپ کے انٹرنیشنل ایکسپوجر کی وجہ تھی کہ آج آپ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر گئے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں گے پرو لیگ میں بے شک یہ سارے میچ ہار گئے ہیں, آپ ورلڈ کپ میں دیکھیے گا جو ان کے لیول کی یا نیچے کی ٹیمیں ان کو کس طرح مارتے ہیں. یہ مطلب یہ بڑا فرق پڑے گا اس. جی, یہ جونیئر ٹیم تیار کرنی چاہیے ان کو, زیادہ سے زیادہ جونیئر لڑکے تیار ہوں, ان میں سے جونیئر لڑکوں سے انہی میں سے سینئر لڑکے نکلتے ہیں. پہلے تو ایک تو یہ بتائیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ایکسپوجر ملنا چاہیے, ایکسپوجر سے بھی لڑکے کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے. ابھی کوریا کی بھی ٹیم آ رہی ہے جو یہاں پہ کیمپنگ کرے گی. جی, پھر یہ بھی کوریا جائیں گے, پھر یہ بھی کوریا جائیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بہت ساری ٹیمیں پاکستان آتی تھی یا پاکستان کی ٹیمیں باہر جاتی تھی. اب آپ کے جو IHF کے صدر ہیں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے, طیب اکرام صاحب, وہ بھی پاکستانی, یہ بھی ایک بندے پاکستان کے لیے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن ہم کسی جگہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے, کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے رہے کہ ٹیم ہم بھیج دیتے ہیں, اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکے 1-2 غلط چلے گئے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس, کبھی کہتے ہیں فنڈز نہیں تھے, کبھی کہتے ہیں ان کو ڈیلیاں نہیں ملی. تو کہاں ایک, میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پروگرام میں ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 2-3 سٹیپ ہمیں لازمی اٹھانے چاہیے, تب ہماری ٹیم بہتر ہوگی. دیکھیں جی, جو انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں نا کچھ لڑکوں پہ, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. چلے ہو جائیں گے, ہاکی ٹھیک ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں ہاکی, اب دیکھیں نا, اب جو دوسرے لوگ بیچ میں آئیں گے ان کو پتا ہوگا نا میں کہ آپ نے لڑکوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے, الزام ہے ان پہ بھی انویسٹیگیٹ, لڑکوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے نا آپ نے. ہاکی پلیئر جو ہیں ان کے لیے آپ نے. آپ شفقت صاحب ٹھیک کہتے ہیں, میرا خیال ہے کرپشن ہوتی بھی ہوگی اور ہوئی بھی ہوگی, لیکن یہ ایک فیشن بن گیا ہے. آپ آئیں اور میں آپ کے خلاف ہوں, انہوں نے ٹیم آ رہی ہے تو ہم نے کہا جی کرپشن کر دی. میں آیا ہوں تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کرپشن. نہیں, خالی الزام نہیں لگانا چاہیے, لیکن اب ایسے بھی کام ہوئے ہیں کہ اب دیکھیں لڑکیوں کا کیمپ ڈکلیئر ہوا ہے کاغذوں میں, فزیکلی کوئی کیمپ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہے, اس کے سارے فنڈز جو ہیں یہ کھا گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ پتا ہوتا ہے کہ ایک طرف کا فنڈ لے کے کسی دوسری طرف کا وہ شاید نہیں ملتا تو یوٹیلائز کر سکتا ہے ایک مینجمنٹ کے طریقے سے. تو کیا ایسا بھی دوسری طرف اگر کہیں لگے تو نظر بھی تو آئے نا. میں پھر آپ کا سینئر ٹیم کا کیمپ لگتا ہے, ان کو اسپورٹس بورڈ کے ہاسٹل میں ٹھہراتے ہیں, جو بلوں میں ہوتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کا بل چارج ہوا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا یہ پاکستان کے لڑکے بتاتے ہیں, ہاکی ٹیم کے لڑکے بتاتے ہیں کہ ہمارے آفیشل جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہوٹلوں کے بل ڈھونڈتے رہتے ہیں. مطلب یہ فیکٹ ہے, یہ پوری قوم جو ہے نا, کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے کرپٹ ہو گیا نا. تو میرے خیال میں ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. میں چل آپ سے کہتا ہوں آپ 3 سٹیپ بتائیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. 3 سٹیپ بتائیں کہ یہ فوری کرنے چاہیے. فوری طور پہ تو یہی ان کو کرنا چاہیے کہ اسکول کی ہاکی شروع کروائیں, اسکول کی ہاکی شروع کروائیں. وانی صاحب کو آپ مخاطب کر کے کہیں. ہم نے کہنا ہی ہے نا صرف, باقی عمل دونوں نے کروانا ہے. میں تو کہتا ہوں اسکول کی ہاکی شروع کروائیں آپ, بچوں میں شوق پیدا ہو, ڈپارٹمنٹس کی نوکریاں بحال کروائیں, لڑکوں کو پتا ہو ہم نے کھیلنا ہے تو کل کو ہمیں نوکریاں بھی ملنی ہیں, ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے. صحیح, اپنا دال روٹی بھی ہم نے چلانی ہے. دیکھیں ہاکی پلیئر زیادہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, مڈل کلاس کے گھرانے ہیں جن کے بچے ہاکی کھیلتے ہیں. ابھی دیکھیں پہلے ایک آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے اسکول کی ہاکی کو چلائیں, دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو بحال کرائیں اور ٹورنامنٹ زیادہ سے زیادہ کروائیں, نیشنل چیمپئن شپ کروائیں. تیسرا سٹیپ آپ نے کہا کہ ٹورنامنٹ جو اسپانسر ڈھونڈیں, تو انہوں نے لے لیے ہیں. اب یہ 3 سٹیپ آپ کے آگے, اسکول ہاکی, ڈومیسٹک ٹورنامنٹ
اور ادارے بحال کرائیں جہاں پہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. جی بٹی صاحب آپ کے سامنے وہ گھبرا ہے, اچھا. آپ بھی وانی صاحب کو مخاطب کر وانی کے صاحب کو تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب ہم اسلام آباد کے گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ہاکی کو پروموٹ کرنا اسلام پورے ہاں وہ بھی پاکستان بتائیں میں. آپ کا وہ جو ایک تو گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہمارے پاس پورے اسلام آباد میں, ایک گراؤنڈ ہے ایک پنڈی میں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اسلام آباد میں 10 کلب ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاکی پروموٹ ہوگی. وانی صاحب کے آنے سے پہلے جو پچھلے صاحب آئے تھے اسپورٹس بورڈ میں, انہوں نے جو گراؤنڈ کی فیس تھی 6,000 1500 سے بڑھا کے 6,000 کر دی. آپ مجھے بتائیں جس کلب میں سارے اسٹوڈنٹ کھیل رہے ہیں وہ 6,000 روپے کہاں سے دے گا؟ وہ فری ہونی چاہیے. فری ہونی چاہیے. جب سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا 1 روپے کی آمدنی ہوئی اسپورٹس بورڈ کو, سارے لوگ پنڈی چلے گئے, وہاں بھی 1500 روپے لیتے ہیں. تو مطلب وانی صاحب کو ایون آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈپلومیٹ بھی کھیلتے ہیں, اور ایون ڈپلومیٹس نے لکھ کے دیا وانی صاحب کو کہ یہ بڑی زیادتی ہے, مطلب ہاکی آپ کیسے پروموٹ کریں گے کہ 6,000 کو دے گا آپ کو ایک گھنٹے کا. ایک آپ کا پوائنٹ آ گیا وانی صاحب مطلب کوئی نہیں ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ فری ایک فیسلٹی ہونی چاہیے. آگے آئیے. اس کے بعد باقی باتیں تو شفقت صاحب بتا دیں اسکول لیول پہ, لیکن وہ ذرا لانگ ٹرم پروسیس ہے, مطلب ہوتا ہے نہیں ہوتا. فوری طور پہ تو میرا خیال ہے جتنا یہ میں نے بھی بہت سارے کیمپس ایز اے جرنلسٹ اٹینڈ کیے ہیں اسلام آباد میں, میرے خیال میں پاکستانی کوچ کا آئیڈیا ہماری ٹیم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مطلب جب یہ ڈچ تھا, اولڈ مین تھا, ٹھیک ہے 2 سٹیپ ہو گئے, آپ کے 2 سٹیپ کے کوچ ہمیں فورن کوچ بھی ہونے چاہیے, رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو پاور دیں. مطلب جب اولڈ مین کوچ تھا تو اسلام آباد میں آیا وہ, تو ہم نے اس سے ویسی بات کی. وہ کہتا ہے یار یہ کوچ کا فائدہ ہی کوئی نہیں, ادھر میں کچھ ٹیم بناتا ہوں, ایک ادھر سے چٹ آتی ہے ایک ادھر سے آتی ہے, اس کو رکھ لو, میں کیا کروں. پھر دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے اتنے خرچے پہ لے کے آیا 1 روپیہ نہیں دیا آج تک, میں کیا کوچنگ کروں. وہ بھاگ گیا یا بگایا گیا جو بھی ہے. چلے تیسرا سٹیپ بتائیے. کوچ ہو گیا, تیسرا سٹیپ وانی صاحب کو بتائیں. آپ وانی صاحب کو مخاطب کر کے وانی بتائیں. صاحب کو چاہیے کہ اچھے لوگ لائیں اوپر, اور جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو آپ نا پروموٹ, مطلب نام سے متاثر ہو کے نہیں, نام سے نہیں, کام سے متاثر ہو کے آپ لوگوں کو. یہ نہیں کہ آپ کا کوئی, ہمیں پتہ ہے کہ وانی صاحب کے قریبی جاننے والے بھی ان کو انہوں نے ایسوسیشن میں عہدے دے دیے ہیں. مطلب اب سارے لوگ بات کر رہے ہیں نا اس پہ, مطلب یہ نہیں ہونا اور ان کو ٹائم دینا چاہیے نا. اگر آپ کسی سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں کہ بھی یہ کوچ ہے اور یہ مینیجر ہے, یہ سلیکٹر ہے, ان کو آپ تھوڑا ٹائم دیں ٹیم ٹھیک کرنے کے لیے. اب یہ ٹیم جو ہے دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگی, یہ سالوں میں ٹھیک ہوگی. فیڈریشن جو آپ بناتے ہیں نا, پھر اس کو امپاور کریں اور اس میں کوشش کریں ایماندار لوگ, مطلب میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مطلب کسی کی چٹ نہیں چلنی چاہیے, کسی کے کلب کا لڑکا نہیں آنا چاہیے. اگر میرٹ پہ کوئی آتا آپ اس کو رکھیں, پھر آپ رزلٹ دیکھیں. مطلب میرٹ اچھا میں بالکل نیوٹرل ہو کے آپ کو پتا ہے تھوڑی بہت ہاکی میں بھی جانتا ہوں, کیمپوں میں رہا ہوں, نیشنل ایگریٹ امپائر ہوں. جتنا اچھا کوچ میں نے طائر زمان کو دیکھا ہے اور جتنی وہ محنت کرتا ہے گراؤنڈ میں, آپ یقین کریں گے میں نے کسی کو محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھی. تو پاکستانیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں, پاکستانیوں میں طائر زمان سے بہتر میں نے کوئی کوچ نہیں دیکھا. میں تقریباً ہر کیمپ میں جاتا رہا ہوں, ہر کیمپ میں میں نے بڑا مائنوٹی اور قریب سے دیکھا. وہ تو کافی عرصہ ٹیم کے ساتھ رہا, پھر ٹیم کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. ابھی ساتھ نہیں رہا, ابھی تو ابھی انہوں نے علیحدہ کی ہے نا. پچھلے دیکھیں نا, ابھی وہ سال سے زیادہ نہیں. یہ جو آسٹریلیا والا ایپیسوڈ ہوا نا, لڑکے سڑکوں میں پھرتے ہیں, اس کے بعد پھر ساری مینجمنٹ چینج ہو گئی, ان کو بھی چینج کر دیا انہوں نے. ہاں تو ابھی یہ اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے آیا تھا, کوئی زیادہ اس کو عرصہ نہیں ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو 5 سال کے لیے بنایا جائے اور اس کو ٹیم دی جائے. ایک جو فارنر کوچ ہوتا ہے نا, اس کے ہاں ضرور کیجیے گا. اس کے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو گوجرے کے یا کئی, مطلب میرا مقصد یہ نہیں کہ میں گوجرے کو کوئی ٹوئن کر رہا ہوں, کسی بھی علاقے کو ان کو انگلش نہیں آتی نا, تو وہ اس کو کنوے کرنا, دیکھو نا یہ بڑی ٹیکنیکل گیم ہے. اس میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ تم نے پاس کیوں نہیں دیا, یا تم نے گول کیوں نہیں کیا, یا تم نے شاٹ کیوں نہیں ماری. خالی یہ کہنا تو نہیں ہے نا, اس نے ایک پوری اس کو ایک پلاننگ سمجھانی ہوتی ہے. تو چلیے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز جو میرا خیال ہے ہمارے پلیئرز کو, مینجمنٹ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لیگ ہاکی ہے اور جو نیشنل ہاکی ہے نا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ ایک کیمپ لگا ہے اسلام آباد میں, شاید وہ پہلی پرو لیگ کے لیے تھا. اب ہمارا پلینگ گول کیپر تھا, آپ جانتے ہیں اکمل, مطلب بڑا اچھا گول کیپر, پلینگ سائڈ وہی کھیلتا تھا. اب وہ کیمپ میں آیا, 1 آدھ دن آیا, اس کے بعد NOC لے کے آسٹریلیا چلا گیا. اس کے بعد یہ منیب آئے,
اور یہ جو علی رضا آیا اور دوسرا تیسرا وہ لمبا سا اشتیاق. مطلب ہمارا پلینگ گول کیپر وہ تھا. اب وہ مینجمنٹ اس کو این او سی ایشو کی, ان کو پتا تھا کہ پرو لیگ آنے والی ہے, اس کو این او سی ایشو کر دیا, وہ ورلڈ لیگ کھیلنے چلا گیا. مطلب یہ ایک ہونا چاہیے کہ جب آپ ملک کو آپ کی ضرورت ہے نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, چلیے بہت شکریہ انصر بٹ صاحب آپ کا, بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ہم اس پہ پروگرام کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا فائدہ بھی ہو. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. تو آج ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں, جو تھوڑا بہت ہم نے اس کا ایک کنکلوژن نکالا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو میرٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ادارے جو ٹیمیں بناتے تھے ان کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے. نرسری جو ہے اس کو فعال کرنا چاہیے, اسکولوں کی ٹیم بنانی چاہیے. کلبس کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1500 سے 6000 روپیہ اس کا کر دیا گراؤنڈ کا, ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اور جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, اور نہ صرف سینئر ٹورنامنٹ ہونے چاہیے بلکہ جونیئرس ٹورنامنٹ ہونے چاہیے, انڈر 17 ہونے چاہیے, انڈر 18 ہونے چاہیے, انڈر 21 ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے پاس بہت ساری نرسری جو ہے کھیپ تیار ہو, ہمارے پاس کھیپ تیار ہو. اور بڑے نام جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے, پاکستان کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے, ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن اس کے معاوضے کے عوض کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے جس کا وہ اہل نہیں ہے یا اس کی عمر اس کی اجازت نہیں دیتی. تو ہم نے ایک کوشش کی آج کے اس پروگرام میں اپنے قومی کھیل ہاکی کے لیے کہ ہم کیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ بھی ہمیں اپنے میسج میں بتائیے گا کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.